बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नादिर अब्बास मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तहसील यजमान। आज हम इनसे इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे, कानून के हवाले से बात करेंगे और कानून की अमलदारी के लिए बेहतर इक़दाम क्या करने चाहिए, ये सारी डिस्कस आज हम इस खसूसी प्रोग्राम में करेंगे। तो आइए नादिर अब्बास मलिक साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। सर, मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप बेसिकली कहाँ से, आपका तारुफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप भी अपने कीमती वक्त से कुछ वक्त निकाल कर मेरे पास इस मकसद के लिए तशरीफ़ लाए। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ तहसील जलालपुर पीरवाला ज़िला मुल्तान से है। अच्छा सर, तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तालीमी सिलसिला आपका कैसे रहा? इब्तदाई तालीम प्राइमरी और मैट्रिक मैंने जलालपुर पीरवाला से की। उसके बाद इंटर का इम्तिहान भी मुल्तान बोर्ड से पास किया। ग्रेजुएशन मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से की। कुछ अर्सा मेडिकल फील्ड से भी लगाव रहा, फार्मेसी की डिग्री हासिल की। उसके बाद लॉ किया, LLB करने के बाद पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया। अच्छा सर, आपकी सर्विस के हवाले से अगर बात करें तो आपने अपनी सर्विस का आगाज़ कब से किया? मैंने अपनी सर्विस का आगाज़ 6 अक्टूबर 2016 से किया। अच्छा सर, पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट क्या काम सर अंजाम देता है? पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इंसाफ की फरहमी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। बेसिकली प्रोसिक्यूशन, पुलिस और जुडिशरी, ये एक स्टेट के 3 पिलर होते हैं। जब भी कोई FIR होती है तो सबसे पहले वो पुलिस जो है ना उस काम को करती है। FIR होती है, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही, बल्कि यूं आप कह लें कि जैसे FIR शुरू होती है तो प्रोसिक्यूशन का काम शुरू हो जाता है। प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन में भरपूर किरदार अदा करती है। उसमें तफ्तीशी को किसी रहनुमाई की ज़रूरत होती है, वो फराहम करती है। उसके बाद जब मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाता है, रिमांड के लिए पेश किया जाता है, तो हम उसको ऊपर थ्रेश होल्ड टेस्ट करते हैं। वो हम अपनी ओपिनियन देते हैं कि आया कि जो है ना पुलिस ने इसको सही गिरफ़्तार किया है या गलत तौर पर गिरफ़्तार किया है। उस पर अपनी ओपिनियन देने के बाद वो कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में रिमांड होने के बाद मुलज़िम जिस वक्त जुडिशल चला जाता है तो फिर पुलिस 173 की रिपोर्ट जो है ना वो मुरतब करती है। 173 की रिपोर्ट मुरतब होने के बाद वो हमारे पास जो है ना बगैर स्क्रूटनी वो पेश करती है। स्क्रूटनी के दौरान हम जो है ना थ्रू आउट अलिफ से लेकर ये तक समझ लें कि हम पूरी पुलिस फाइल और जुडिशल फाइल का बगौर मुआयना करते हैं। मुआयना करने के दौरान जो जो इतराज़ात होते हैं, जो जो वीक पॉइंट होते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं और इतराज़ात लगाकर वो आईओ को वापस कर देते हैं और उसको टाइम देते हैं कि वो 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 3 दिन का टाइम हम उसको जो है ना वो देते हैं और 3 दिन के अंदर वो जो है ना अपने एतराज़ात वगैरह की तकमील करके हमारे पास पेश करते हैं। और फिर उसके ऊपर हम एक दोबारा जो है ना अपना एक 97 हमारी एक रिपोर्ट होती है, उसके ऊपर हम अपनी ओपिनियन दे के वो चलान अदालत में भिजवा देते हैं कि ये फिट फॉर ट्रायल है या नहीं है। उसके बाद अदालत में जब ट्रायल होता है तो फिर मुलज़िम का जो है ना वो जज़ा या सज़ा उसको मिलती है। अच्छा सर, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट आवाम को क्या रिलीफ फराहम कर रहा है? प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट आवाम के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, मैं समझता हूँ। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा एतमाद पैदा हुआ है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन हर केस को ज़ाती केस समझ के जो है ना वो सारा अंजाम दे रही है और उसमें ये देखते हैं कि गुनाहगार सज़ा से ना बच सके और बेगुनाह को जो है ना वो सज़ा ना मिल सके। इस हवाले से बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन अहम किरदार अदा कर रही है। अच्छा सर, ADPP बनने के लिए किस तरह का इम्तिहान देना पड़ता है, इसकी तैयारी किस तरह करनी चाहिए? ADPP बेसिकली पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है ना वो सिलेक्ट होकर आता है। जिस तरह बाकी इम्तिहानात पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होते हैं,
ADPP بھی ایک بہت مشکل امتحان ہوتا ہے جس کے لیے ایک بھرپور تیاری کرنی پڑتی ہے، اور پبلک سروس کمیشن کے تھرو پہلے ریٹن امتحان پاس کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد انٹرویو دینا پڑتا ہے، انٹرویو کے بعد جو ہے نا یہ ہماری سلیکشن ہوتی ہے۔ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا سروس اسٹرکچر کیسا ہے؟ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا اسٹرکچر بہت اچھا ہے۔ بیسیکلی پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ایسے سمجھ لیں کہ نو زائدہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کا جو قیام تھا وہ 2006 میں عمل میں لایا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ایک انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا۔ کچھ کام وہ انسپیکٹر لیگل، DSP لیگل وغیرہ سر انجام دیا کرتے تھے، اور کورٹ میں بھی وہی اپیئر ہوتے تھے۔ اس کے بعد کوئی ہینیس اوفینسز جس طرح ہوتے تھے، 302 کا مرڈر اوفینس سمجھ لیں، تو اس میں وہ اٹارنیز ہوتے تھے، وہ ایک علیحدہ برانچ ہے، وہ اس کو سکروٹنائز کرتے تھے چلان کو، تو وہ یہ کام سارا انجام دیتے تھے۔ 2006 میں یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ الگ سے جو ہے نا وہ بنا ہے، ایکٹ پاس ہوا تھا، اور اس کو انڈیپینڈنٹ، افیکٹو اور ایفیشینٹ اسٹرکچر آپ کہہ لیں یا سروس جو ہے نا وہ فراہم کر رہا ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ۔ اچھا سر، پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں مزید کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اس میں اس کے آنے سے کافی زیادہ جو ہے نا وہ مفید اقدامات کیے گئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ پراسیکیوشن کے آنے سے کم از کم لوگوں کا اعتماد یہ بن گیا ہے کہ جو پہلے ناانصافی ہوتی تھی کم از کم وہ رک گئی ہے، کیونکہ ایک پروسیکیوٹر اپنی ایمانداری کے ساتھ سارا جب کام سر انجام دیتا ہے اور اس کو اپنا ذاتی کیس سمجھ کے سکروٹنائز کرتا ہے، اس کو ٹرائل کرواتا ہے، تو جب وہ کورٹ میں ٹرائل اس کا شروع ہوتا ہے تو وہ اس میں بہتر اس کے ریزلٹ ملتے ہیں۔ اچھا سر، آپ ماشاء اللہ ADPP ہیں، تو آپ لا میں PhD کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بالکل، میں نے MPhil LLM کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، لیکن اس دوران جو ہے نا وہ میری جاب ہو گئی تھی، تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ جب بھی موقع ملا ضرور اس چانس کو اویل کریں گے۔ اچھا سر، پولیس کے حوالے سے بات کریں تو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ بنیادی طور پر پراسیکیوشن اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے بغیر ادھوری ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پولیس، پراسیکیوشن اور جوڈیشری یہ بھی کریمنل جسٹس سسٹم میں جو ہے نا یہ مین کردار ادا کرتے ہیں۔ 3 پلر ہے اس میں، کیونکہ جب بھی پولیس جو ہے نا کوئی FIR درج کرتی ہے، اس سے لے کر چلان سبمٹ ہونے تک اس کا جو لیگلی طور پہ وہ تعلق ہے پراسیکیوشن کے ساتھ وہ جو ہے نا رہتا ہے۔ اس کے بغیر پولیس کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتی۔ اچھا سر، پولیس افسران جو وقت پر چلان نہیں کرتے، ڈپارٹمنٹ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر جو ہمارا قانون ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت FIR ہوتی ہے تو 14 دن کے اندر اندر پولیس کو رپورٹ اپنی جو ہے نا زیر دفعہ 173 زوات فے وہ جو ہے نا سبمٹ کروانی چاہیے۔ اس کے علاوہ 3 دن ایکسٹرا ان کو دیے جاتے ہیں کہ 17 دن تک جو ہے نا وہ چلان ہر حال میں پراسیکیوشن کے پاس جمع ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تفتیشی یا کوئی SHO مقررہ وقت پہ چلان جمع نہیں کرواتا تو پھر ہم اس کے خلاف کارروائی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ کنسرن جو ان کے ہائر آفیسر ہوتے ہیں، DPO، SP انویسٹیگیشن، ان کو ہم جو ہے نا وہ کارروائی کے لیے لیٹر وغیرہ لکھتے ہیں۔ اچھا سر، سروس کے لحاظ سے آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے کتنا مطمئن ہیں؟ الحمدللہ سروس کے لحاظ سے بہت اچھے مطمئن ہیں۔ میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ 2006 میں اس ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ابھی بالغ ہو گیا ہمارا ڈپارٹمنٹ، یا بالغ ہونے کے قریب ہیں، کیونکہ یہ 2006 میں نوزائیدہ بچے کی طرح ہی جو ہے نا یہ اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ الحمدللہ بہت اچھا سروس اسٹرکچر ہے، اور سب سے جو مین بات، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مزے کی بات ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں باقی ڈپارٹمنٹ کی طرح جب ہم پبلک سروس کمیشن کے امتحان پاس کر کے آتے ہیں تو بنیادی جو ہمارا سکیل ہوتا ہے وہ 17 گریڈ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر، جس کو ہم DDPP کہتے ہیں، اور جو ہمیں سپر ہیڈ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، وہ ہمارے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر صاحب ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں اسی طرح ہوتا ہے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل، ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل، اور جو پنجاب لیول پہ یا پروونس لیول پہ جو ہے نا وہ ہمیں سپروائز کرتے ہیں، ہمارے پروسیکیوٹر جنرل صاحب ہیں، وہ ہمیں جو ہے نا سپروائز کرتے ہیں۔ سر، پاکستان کے عدالتی نظام کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟
پاکستان کے عدالتی نظام کو میں تو جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیونکہ ہم تو اسٹیٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، ہمیں تو ہر حال میں جو ہے نا وہ جانا پڑتا ہے اور ہر ایک کیس میں پیش بھی ہونا پڑتا ہے اور اس کی تیاری بھی ہم بھرپور طریقے سے کر کے جاتے ہیں. تو میرے حساب سے اگر وکلا اس معاملے میں اہم کردار ادا کرے تو اس سسٹم کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لنگر آن کرنے سے عدالتی نظام پہ ہمارا جو ہے نا وہ حرف آ رہا ہے. کئی سال جو ہے نا وہ کیسز زیر التوا رہ جاتے ہیں. ایک نسل جو ہے نا خاص طور پہ دیوانی مقدمات میں اگر وہ کوئی پوتا کیس آ کے فائل کرتے ہیں تو دادا جا کے اس کا فیصلہ سنتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے نا وکلا اس میں دل جوئی سے کام کریں اور جو بھی تاریخ ہو مقررہ تاریخ پر اس کو اپنی تیاری کے ساتھ جو ہے نا وہ کیس آرگو کریں، پیش ہوں، ایویڈنس کروائیں، تو عدالتی نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ایک کورٹ جب کیس کی جو ہوگی ہیئرنگ وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے اس کے فیصلے بھی جلد از جلد ہوں گے. فیصلے جب جلد از جلد ہوں گے تو وہ جو ہے نا پیڈنسی بہت زیادہ طور پر کم ہو جائے گی، اور اسی طرح ہمارے لوگوں پر بھی جو ہے نا وہ اعتماد بن جائے گا کہ ہمیں جو ہے نا انصاف جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے عدالتوں سے مل سکتا ہے. بنیادی طور پر میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاخیر ہے نا اگر اس کا جو ہے نا سد باب کر لیا جائے تو ہمارا عدالتی نظام بہت حد تک جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکتا ہے. سر آپ کی پہلی پوسٹنگ کہاں ہوئی تھی؟ میری پہلی پوسٹنگ ہی 6 اکتوبر 2016 کو بہاولپور میں ہوئی. بہاولپور ہماری جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہے. ڈسٹرکٹ لیول پہ ہماری پوسٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارا ایلوکیشن آف ورک ہوتا ہے. وہ ہمیں جو ہمارے ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر صاحب ہوتے ہیں وہ ہمیں جو ہے نا وہ مختلف تحصیلوں میں یا ادھر ہیڈ کوارٹر پہ وہ رکھتے ہیں. تو مجھے تحصیل یزمان میں بھیجا گیا تو میں آج تک وہیں پہ تعینات ہوں. اچھا سر، جب آپ سلیکٹ ہوئے تھے تو اس میں ٹریننگ کا کیا اسٹرکچر ہے، کس طرح کی ٹریننگ دیتے ہیں؟ ٹریننگ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کیونکہ یہ ایک 2006 میں ڈپارٹمنٹ بنا تھا، کافی زیادہ جو ہمارے بیچز ہیں ان کی جو ہے نا ٹریننگ مکمل بھی ہو چکی ہے، کچھ کی نہیں بھی ہوئی. ویسے بنیادی طور پر جو سروس رولز کے مطابق تو یہی ہے کہ جس طرح باقی ڈپارٹمنٹ میں جب سلیکشن ہوتی ہے تو ان کو انڈکشن ٹریننگ کروائی جاتی ہے، انڈکشن ٹریننگ کروا کے اس کے بعد فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے. لیکن ہماری کچھ ڈپارٹمنٹ کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، ابھی کچھ اس کے حوالے سے انتظامات کا بھی کافی فقدان تھا، لیکن الحمدللہ اس میں اب کافی بہتری آ چکی ہے. تو گاہے بگاہے جو ہے نا وہ ٹریننگ سیشن کرواتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی نیا ایکٹ آتا ہے، قانون آتا ہے، اس کی عملداری کے لیے، اس پروسیجر کو سمجھانے کے لیے وہ ٹریننگ مختلف سیشن میں کرواتے رہتے ہیں. ڈویژن لیول پہ بھی کرواتے ہیں، آن لائن ٹریننگ بھی ہوتی ہے. لاہور بھی ہمارا CPD ایک ادارہ ہے، وہ بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے ٹریننگ کے حوالے سے. سر اگر میں آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں تو سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں، دن کی مصروفیت سارا دن کی کیا رہتی ہے آپ کی؟ دن کا آغاز صبح جو ہے نا سویرے اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد میری جو اپنی روٹین ہے وہ تو یہی ہے کہ نہانے دھونے کے بعد تیاری شیاری کر کے اس کے بعد یزمان میں اپنے آفس چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں واپس ڈیلی جو ہے نا شام کو گھر آ جاتا ہوں. صبح جو ہے نا مجھے ڈیلی جانا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا عدالت ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے مجھے بہاولپور سے لازمی روانہ ہونا پڑتا ہے. آپ سنگل ہیں یا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ فی الحال سنگل ہے، کوشش جاری ہے. کوشش جاری ہے. اچھا سر، ادب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ادب سے کس حد تک لگا ہوا ہے آپ کو؟ ادب کے لحاظ سے زیادہ تو مجھے لگاؤ اس حد تک کہہ لیں کہ شاکر شجابادی کو جو ہے نا وہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھا ہے. ایک شعر سنایا آپ. بلکہ یہ سمجھ لیں کہ جس وقت میں 6ٹھی کلاس میں ہوتا تھا تو اس وقت شاکر شجابادی کا ایک دیوان ہوتا تھا، وہ مجھے زبانی طور پہ جو ہے نا وہ یاد تھا. تو اس کے بعد پھر پریکٹیکل لائف میں آ گئے، کچھ یاد ہے کچھ بھول گئے. شاکر شجابادی کو جو ہے نا وہ میں بڑے لگاؤ سے جو ہے نا وہ سنتا ہوں. اس کے بعد علامہ اقبال ہے، تو اس حوالے سے جو ہے نا یہی میرا لگا ہوا ہے. کوئی شعر سنانا چاہیں گے شاکر شجابادی کا؟ ہاں بالکل جی سنائیے. شاکر شجابادی صاحب نے ان کا ایک شعر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ جی میں کو آن روایا ہے، جی میں کو آن روایا ہے، میں وانگوں پل پل روسیں، نہ ڈکھڑے آن وڈے سیا کوئی، تو لا کندیاں کو گل روسیں، ایک واری رو کے تھک باسیں، تیرا دل دکھ سی تو ول روسیں، بس شاکر فرق میاد دہے، میں اج رونا تو کل روسیں. کیا بات ہے. اس کے ساتھ ایک کتاب بھی ان کا ہے کہ کہیں کو مان وفاواں دا،
تے کہیں کو ناز اداواں دا اساں پیلے پاتر درختاں دے سکو رہندا خوف ہواواں دا. کیا بات ہے. اپنی عاجزی کو بیان کیا انہوں نے کہ ہم جو ہے نا وہ درختوں کے پیلے پتوں کی طرح ہمیں ہواؤں کا ہر وقت جو ہے نا وہ خوف رہتا ہے. اچھا سر یہ تو ادب کی بات ہوگی، تو قانون سے ہٹ کر اور بھی کتابیں پڑھتے ہیں کچھ آپ؟ قانون سے ہٹ کر اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا، کیونکہ روزانہ صبح سے جاتے ہیں تو یہ قانون کے ساتھ ہی لگاؤ رہتا ہے. پہلے جب میں قانون کی فیلڈ میں آنے سے پہلے جو ہے نا وہ مجھے اسلامی بکس، مختلف بکس پڑھنے کا موقع ملتا تھا. وہ مختلف رائٹرز کی بک میں پڑھتا تھا، تو اس میں جو ان کے مجموعے ہوتے تھے، جو بھی نیا آتا تھا وہ پڑھتا تھا. جو جید علماء کرام ہوتے تھے تو ان کی جو ہے نا کتابیں اور جو تصانیف ہوتی تھی وہ پڑھ لیتا تھا، ان کی سیڈیاں لیتا تھا، کیسٹیں سنتا تھا. پہلے اس حد تک لگا ہوتا تھا. لیکن جب سے اپنی پریکٹیکل فیلڈ میں آئے ہیں تو اس کے بعد تو قانون کے حوالے سے ہی اگر کوئی سرچ وغیرہ کرنی ہو تو وہ نیٹ پہ کر لیتے ہیں. ادروائز جو ہے نا وہ کتاب پڑھنے کا بہت کم ہی موقع ملتا ہے. اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی بات کریں تو سپورٹس سے کس حد تک لگا رہا ہے آپ کو؟ سپورٹس سے مجھے جب میٹرک تک تو بہت اچھا لگا ہو رہا ہے. اس وقت میٹرک تک ہم کرکٹ کھیلتے تھے، کرکٹ ایز اے جنون کی حد تک کھیلتے تھے. اس کے بعد جیسے ہی میں نے آپ کو کہا کہ پریکٹیکل فیلڈ میں آنے کے بعد نہ تو ٹائم ملتا ہے، واک کرنے کا ٹائم بھی بڑی مشکل سے نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ خاص طور پہ جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت تو بالکل ہی کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. صبح سویرے دفتر جانا اور رات کو مغرب کے وقت آنا، پھر کھانا کھانا، سو جانا، کوئی بس یہی روٹین ہے. ٹریول کرنا پسند ہے آپ کو؟ ہاں، ٹریولنگ کا مجھے بہت شوق ہے. پاکستان کے کون کون سے شہروں کی آپ سیر کر چکے ہیں، اور پاکستان کا کون سا شہر آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے؟ پاکستان کے میں موسٹلی جو شہر ہیں ان کی میں ٹریولنگ کر چکا ہوں. جو پرسکون شہر ہے سب سے زیادہ جسے میں لائک کرتا ہوں وہ تو بہاولپور ہے. بہاولپور جتنا خوبصورت شہر اور پرسکون شہر میں نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا، کیونکہ بہاولپور ایک ایسا سٹی ہے میرے لحاظ سے، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں دنیا کی ہر آسائش، ہر چیز، ہر آفس وہ مکمل طور پہ موجود ہے. ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، کسی چیز کی بہاولپور میں کمی نہیں ہے. باقی جو ہمارے خوبصورت ایریاز ہیں، شمالی علاقہ جاتے ہیں، وہ میں مالم جبہ، اس کے علاوہ کالام، مہو ڈنڈ جھیل یہاں گیا ہوں. اور ان میں جو ہے نا وہ مالم جبہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور مہو ڈنڈ جھیل ہے جو اس کو بھی میں جو ہے نا وہ بڑی اچھی طریقے سے لائک کرتا ہوں. کبھی فارن کنٹری کا وزٹ کیا؟ فارن کنٹری میں 2008 میں عمرے پہ گیا تھا. یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد شوق تو بہت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے. شوق بہت ہے. اچھا سر، آپ کے فیملی میں سے، آپ کے ریلیٹیوز میں سے، تو آپ آفیسر ہیں یا کوئی اور بھی ہے اس لیول پہ؟ الحمدللہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ میں اپنی فیملی، بلکہ اپنی تحصیل جلال پور میں جو میرا یہ جس کیڈر میں ہوں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں اپنی تحصیل جلال پور پیر والا میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا، اور جو ہے نا اپنی اس پوسٹ پہ جو ہے نا وہ فائز ہوا. اپنے خاندان میں پہلا شخص ہوں، اپنے خاندان میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے یونیورسٹی تک جو ہے نا وہ رسائی حاصل کی. اچھا سر، آپ سارا دن کیسز دیکھتے ہیں، پولیس والوں سے آپ کا کوارڈینیشن ہوتی ہے سارا دن، آپ کو غصہ آتا ہے؟ غصہ مجھے بہت زیادہ آتا تھا جس وقت ہم پڑھتے تھے. تو اس وقت جو ہے نا، بلکہ جس وقت میں تیاری کر رہا تھا تو میں یہ عدالتی نظام میں پولیس والوں کے اور ان کے بارے میں دیکھتا تو مجھے بہت غصہ آتا تھا. اور ایک مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ جیسے ہی مطلب جاب میں جانا، سسٹم کو ٹھیک کر دینا، یہ وہ، تو میں بہت زیادہ غصہ کرتا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ شکایتیں بھی ہیڈ کوارٹر پہ جو ہمارے وردی ڈی پی پی صاحب ہیں ان کے پاس میری آتی تھی. لیکن جو ہمارے وردی ڈی پی پی صاحب ہیں وہ الحمدللہ بہت نائس پرسنالٹی کے مالک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دی بیسٹ ڈی پی پی ان پنجاب ہے وہ چودھری صادق رحمان صاحب ان کا نام ہے. تو انہوں نے مجھے جو ہے نا اپنے بیٹوں کی طرح وہ مجھے رکھا، مجھے سمجھایا اور مجھے ڈانٹا، کئی دفعہ مجھے وارننگ بھی دی. تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سپرویژن میں رہتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو مور دین 80% جو ہے نا وہ چینج کیا. اب طبیعت میں کافی ٹھہرا ہوا گیا. اچھا سر، جب آپ سلیکٹ ہوئے تھے تو خوشی تو ہوئی ہوگی، تب آپ کی فیلنگس کیا تھی؟ میری فیلنگز وہ تو انبلیویبل ہوتی ہے. میں نے نا پہلے 2015 میں سول جج کا امتحان دیا تھا، تو انفارچونیٹلی وہ میں پاس نہ کر سکا. اس وقت میرے والد صاحب بہت زیادہ علیل تھے.
تو کچھ دن مجھے افسوس بھی رہا، میں روتا بھی رہا کہ میں جو ہے نا وہ امتحان کیوں نہ پاس کر سکا. پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ ابھی میرے والد صاحب کو میری ضرورت ہے، کیونکہ میرا والد میڈیکل فیلڈ سے تعلق تھا، تو وہ ڈائلسس پیشنٹ تھے، ہفتے میں 3 مرتبہ ان کے ڈائلسس ہوتے تھے. تو میں نے یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہوگا، میرے والد صاحب کو جو ہے نا وہ میری ابھی ضرورت ہے اس وجہ سے. لیکن یہ مجھے یقین تھا کہ یہ جو میری تیاری ہے یہ رائے گاہ نہیں جائے گی. تو اس کے بعد جیسے ہی یہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں سیٹس آئیں تو میں نے اپلائی کیا. اس وقت میرے والد صاحب حیات تھے. میں نے ان کو بتایا کہ یہ بھی بہت اچھی پوسٹ ہے، 17 گریڈ کی پوسٹ ہے. تو انہوں نے جو ہے نا میرے لیے بہت دعا کی. اور جس وقت ایڈ آیا، ایڈ آنے کے 4 دن کے بعد جو ہے نا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن ان کی دعائیں، میرے اساتذہ کرام کی دعائیں، جن کے پاس میں پریکٹس کرتا رہا، جن کے پاس پڑھتا رہا، ان کی دعائیں میرے ساتھ شامل حال تھی. تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. لیکن اس وقت میں بہت زیادہ رویا. مجھے اپنے والد صاحب کی یاد جو ہے نا وہ ستائی. تو ان کی یاد میں بہت رویا. بیسیکلی جو میرا اس ڈپارٹمنٹ میں آنے کا وہ ایم تھا، وہ میرے دادا جی کی جو ہے نا وہ خواہش تھی. کیوں جلال پور پیر والا میں پہلے دور میں جب میجسٹریل نظام ہوتا تھا، اس وقت ایک مجسٹریٹ آیا تھا، اس کا نام تھا نادر. تو بہت انصاف پسند وہ مجسٹریٹ تھا. اس کا ایک یہ کہاوت تھی کہ اوپر قادر ہے نیچے نادر ہے، میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونے دوں گا. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے میرا نام بھی اسی کی وجہ سے نادر رکھا. اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میں نے ان کو جو ہے نا وہ پڑھا لکھا کے مجسٹریٹ بنانا ہے. پھر میرے انکل تھے، وہ ادھر اسلامیہ یونیورسٹی لاء ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ تھے. پھر انہوں نے میرے جو دادا جی کی جو خواہش تھی اس کو آگے مطلب پہنچاتے ہوئے میرا ایڈمیشن یہاں پہ کروایا، مجھے یہاں پہ پڑھایا اور اچھے سینئرز کے ساتھ میرا جو ہے نا وہ رابطہ کروایا. کچھ عرصہ میں جو ہے نا وہ دیوانی کا کام سیکھتا رہا. وہ محترم عبدالقیوم عوان صاحب ہے، ان کے پاس رہا. انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سکھایا. مطلب یوں سمجھ لیں کہ الف سے لے کر یہ تک میں ان کے پاس رہا. دیوانی کا کام انہوں نے مجھے سکھایا، سمجھایا، پڑھایا. بہت ہیلپ فل رہا وہ میرے لیے. اور اس کے بعد میرے سینئر تھے فوجداری کے عمیر محسن صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں وہ، ماشاءاللہ بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں. انہوں نے بھی مجھے دل جوئی اور دل جمی سے جو ہے نا وہ سکھایا، پڑھایا، بتایا. ان کے ساتھ میں ہائی کورٹ میں بھی رہا. ان کی دعائیں، دونوں اساتذہ کرام کی دل سے محبت کرتے ہیں اپنے بیٹوں کی طرح. ان کی دعائیں اور ان کی محنت اور ان کی جو ہے نا وہ لگن کہہ لیں کہ میرے ساتھ، ان کی وجہ سے جو ہے نا پھر میں اس نتیجے تک پہنچا. اور آج میں اس مقام پر ہوں. تو اس میں کریڈٹ جو ہے نا وہ اپنے دادا جی، اپنے والدین، اپنے انکل اور اپنے اساتذہ کرام سب کو میں اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہوں، کیونکہ ان کے بغیر میں نامکمل تھا. نیت تھی لیکن وہ آگے راستہ بتاتے گئے، میں اس ٹریک پہ چل گیا. اور الحمدللہ جو ہے نا وہ میں آج اس مقام پر ہوں. آگے بھی جو ہے نا امید ہے، الحمدللہ تیاری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس سے آگے بھی کوشش ہے کہ کسی اچھے مقام پر پہنچ جائیں. ڈاکٹر صاحب، عدالتی نظام کو دیکھتے ہیں سارا دن، آپ رات کو جب گھر پہنچتے ہیں سارے دن کا جائزہ لیتے ہیں؟ جائزہ لیتے ہیں. کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ حالات اور واقعات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن قانون کے حوالے سے ہم بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں. پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس قانون میں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ قانون ایک سمندر ہے. اس میں آپ کو فار اینڈ اگینسٹ دونوں چیزیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا. لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ وکیل جھوٹ بولتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل ایک کیس کو پریپیئر کر کے پیش کرتا ہے. جب وہ لائبریری میں بیٹھتا ہے کیس کی تیاری کرنے کے لیے تو فار اینڈ اگینسٹ دونوں لحاظ سے اس کو قانون مل جاتے ہیں. تو وہ جو ڈاکومنٹ اس کے پاس ہوتے ہیں، جو کیس کے حقائق ہوتے ہیں، اسی میں سے اپنی جو ہے نا خامیاں، کمزوریاں وہ نکالتا ہے اور اس کو قانونی لحاظ سے دیکھتا ہے. قانون میں اگر وہ چیز اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو کر دیتا ہے. لیکن حالات واقعات کچھ اور ہوتے ہیں، قانون اس چیز کی اجازت دے رہا ہوتا ہے. تو یہ کچھ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسائل ہیں ہمارے جو ہے نا قانون میں. ٹھیک. نادر صاحب، آپ کامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کامیابی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کامیابی کے لیے آپ کی سب سے پہلے تو نیت صاف ہو. نیت صاف ہو، اللہ پہ یقین ہو اور سخت محنت ہو. میرا تو یہ ایمان ہے. پہلے میں یہ سنتا تھا مختلف لوگوں سے کہ جو ہے نا جو محنت کرتا ہے وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے. لیکن جب میں خود اس فیلڈ میں آیا یا میں نے اس کے لیے اسٹرگل کی تو اس چیز کو میں نے بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھا.
اور میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو ہے نا وہ جو ایمان تھا وہ بہت زیادہ حد تک اور بڑھ گیا ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو، اگر آپ نیت سے کام کرتے ہیں، محنت سے کام کرتے ہیں، تو وہ آپ کی محنت جو ہے نا وہ رائے گا نہیں جاتی۔ آپ کے دل کے اندر خلق خدا کو انصاف فراہم کرنے کا، ان کو آسانی پیدا کرنے کا اگر جو ہے نا آپ کا جذبہ ہے، نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کی مدد کرتا ہے اور راستے بنا دیتا ہے۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی تو ڈیفینیٹلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بغیر تو میں کسی کو آئیڈیل پرسنالٹی نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک ہے نادر صاحب، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اور عدالتی نظام کے جو لوگ ہیں آپ سے وابستہ ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ آپ مطلب کس قسم کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے وکلا ہیں؟ حضرات کو پیغام کیا ہے آپ کا؟ وکلا حضرات پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو؟ وکلا حضرات، پولیس ڈپارٹمنٹ اور باقی جو آپ نے سوال کیا ہے، تو میرا تو یہی پیغام ہے، اور کچھ مطلب گزارشات ہیں کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، خاص طور میں اگر اپنی پروسیکیوشن اور پولیس کے حوالے سے کروں، کیونکہ عدالتی نظام کا تو آپ نے پہلے مجھ سے پوچھ لیا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پولیس اور پروسیکیوشن کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس کو جدید دور کے مطابق جدید خطوط پر استوار کر دیا جائے، اسی کے مطابق ان کو کورسز کروائے جائے، انویسٹیگیشن کروائی جائے، ان کو بتایا جائے، مختلف جو ہے نا وہ لاز کے اوپر ان کو ٹریننگ کروائی جائے، تو کافی حد تک جو ہے نا وہ اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ کیونکہ قانون ہمارے پاس موجود ہے، قانون کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، موٹی موٹی کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کتنا آپ کرواتے ہیں۔ جو ہمارے قانون ہے، کوئی 100 سال پرانا ہے، کوئی 150 سال پرانا ہے، کوئی 50 سال پرانا ہے، قانون ہمارے پاس موجود ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو اس میں جو ایک مین چیز ہے وہ اس پہ عمل درآمد کروانے کی ہے، امپلیمنٹیشن ہے۔ اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو میں کہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ جو ہماری پولیس ہے وہ 1934 میں جو ایک پولیس رولز بنائے گئے تھے اسی پر ہی جو سینہ بسینہ علم چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک کسی اور سے پوچھتا ہے، وہ کسی اور سے پوچھتا ہے، تو اس کے مطابق کام چل رہا ہے۔ پولیس کو جو ہے نا وہ جدید دور کے مطابق، ماڈرن ڈیوائسز کے مطابق، ماڈرن ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں جس طرح ڈی این اے ہماری پی ایف ایس اے کی لیبارٹری بہت اچھا کام کر رہی ہے، یہ چیزیں اگر ہم اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں، ہر کیس کو ہم سائنسی انداز سے اگر دیکھنا شروع کر دیں اور سائنٹیفک طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دیں اور اس کے لیے اقدامات کروائیں، ٹریننگ کروائیں، سیمینار کروائیں، لوگوں میں آگاہی پیدا کریں، تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو ہے پولیس آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے، پروسیکیوشن آپ کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ بیسیکلی یہ لیک آف نالج کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارا لوگوں کا عدم اعتمادی ہے، اگر یہ ساری چیزیں کور کر لی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے، معاشرے میں امن و امان کی صورتحال بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ قائم رہ سکتی ہے۔ کریمنل جو ہوں گے اگر ان کو سزا دلوانے میں پروسیکیوشن اہم کردار ادا کرے اور پولیس بھی اس کا کیس بہت اچھے طریقے سے تیار کر کے پروسیکیوشن کے پاس پیش کرے، پروسیکیوشن آگے عدالت میں پیش کرے، اس کا ٹرائل اچھے طریقے سے، اس کو سزا ہو، اگر وہ سزا سے نہ بچ سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوف کی فضا پیدا ہو جائے گی اور معاشرے میں امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی، تو اس سے بہتری آ سکتی ہے۔ اگر ملزمان کو سزا نہیں ملے گی تو وہ جیسے ہی مطلب وہ جیل سے رہا ہو کر آئیں گے 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، سال بعد یا 10 سال بعد، کچھ تو ہوتے ہیں، ریئر کیسز ہوتے ہیں جو مطلب سدھر کے آتے ہیں، ادروائز وہ ڈبل ٹرپل جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ کریمنل مائنڈڈ ہو کے آتے ہیں کہ کیا کر لیا عدالتوں نے، کیا کر لیا قانون نے ہمارا۔ تو اس لحاظ سے اگر ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ محنت کی جائے، اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو کافی حد تک جو ہے نا وہ ہم اس میں کوشش کر سکتے ہیں بہتری کی۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا اور امید ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اس پروگرام سے مستفید ہوں گے۔ شکریہ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔